अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। और उन्होंने अल्लाह ताला के पुख्ते कस्में खाई कि अगर उनके पास कोई डराने वाला आया तो वो जरूर हर एक उम्मत से ज्यादा हिदायत याफ्ता होंगे। सुभान अल्लाह। कुफारे मक्का क्या कहते थे? अगर हमारे पास आते नबी और रसूल और किताब तो हम सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता होते। तो जितने लोग, मतलब जितनी उम्मतें, उन सब में ज्यादा हम हिदायत याफ्ता होते। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, उन्होंने ही कुफ्र और दुश्मनी की। आप देखिए, ये बोलना बहुत आसान है कि अगर अगर मुझे कुरान का नॉलेज होता तो मैं तो इतनी नेक बन जाती, अगर मुझे पता होता कि दीन में क्या है तो फिर तो मैं इतनी नेक बन जाती। सुभान अल्लाह। बोलने से क्या होता है? आप देखिए, कर आप लो दीन का नॉलेज और करके बताओ तो साबित होता है। वरना बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल सकता है। फिर जब उनके पास डराने वाला आया तो उसकी आमद ने उनको हद से नफरत ही में ज्यादा किया। आप देखिए, सुभान अल्लाह। अब हमारे साथ भी क्या होता है, हम लोगों को जब कुरान में अल्लाह ने ये फरमाया है बताते हैं, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है बताते हैं, तो जिनके दिल में खोट होता है, जिनको नहीं मानना होता है, तो वो पहले तो दावे कर रहे होते हैं हमको सबसे ज्यादा अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है। जब हम कुरान और सुन्नत पेश करते हैं तो उनको अचानक से उनका ग्रुप याद आ जाता है कि हम तो फलाह ग्रुप के हैं ना, हमारे में ये नहीं है। सुभान अल्लाह। व्हाट डू यू मीन हमारे में नहीं? अभी तो थोड़ी देर पहले तुम दावे कर रहे थे कि अल्लाह रसूल से आपको, हमको सबसे ज्यादा मोहब्बत है। अब अचानक ग्रुप से मोहब्बत ज्यादा हो गई और कुरान और सुन्नत को आप इग्नोर कर रहे हो, मानने से हिचकिचा रहे हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह हिफाजत करे ऐसे फितनों से, आमीन या रब। जमीन में तकब्बुर करने और बुरी चाल की वजह से, और बुरी चाल उसके चलने वाले ही को घेरती है, फिर वो पहले लोगों के बारे में अल्लाह की तरीके का इंतजार ही तो करते हैं। चुनांचे आप अल्लाह का तरीका बदलता हरगिज ना पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने पहले भी लोगों को, जब मोजजात उन्होंने देख देख के भी इनकार किया, फिर उनपे अजाब आया। जब नबी ने उनको छोड़कर चले गए, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया, तो फिर उसके बाद में उनपे अजाब आया। तो ये तरीका कभी नहीं चेंज होने वाला है, अल्लाह का तरीका हरगिज नहीं बदलता। और आप अल्लाह का तरीका टलता हरगिज ना पाएंगे, टाल भी नहीं सकते अल्लाह की सुन्नत को। क्या वो जमीन में चलते फिरते नहीं कि वो देखते उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे, जबकि वो उनसे ज्यादा ताकतवर थे। और अल्लाह ऐसा नहीं कि उसे कोई चीज आसमानों में और जमीन में आजिज कर दे। बिलाशुबा वो खूब जानने वाला, बड़ी कुदरत वाला। अगर लोगों को लग रहा है कि अल्लाह ताला अजाब नहीं दे रहा है, तो सुभान अल्लाह के मतलब वो ज्यादा पावरफुल है अल्लाह से बढ़कर, नाउजुबिल्लाह। तो वो गलत फहमी में है। अल्लाह सब पर गालिब है, और जब जो वो फैसला चाहे करता है, और जब वो कोई फैसला कर देता है तो कोई उसको रोक भी नहीं सकता है, कोई उसको मना भी नहीं कर सकता है। जमीन में, आसमानों या जमीन में कोई है ही नहीं जो अल्लाह को आजिज कर सके, क्योंकि वो हर चीज का मालिक है और हर चीज की कंट्रोल उसके हाथ में। ओके। और अगर अल्लाह ताला लोगों को इस वजह से पकड़ता जो उन्होंने कमाया, अगर अल्लाह लोगों की आमाल के कमाई के वजह से अगर उनको पकड़ना शुरू करता, तो इस जमीन की पुश्त पर चलने वाला कोई जानदार ना छोड़ता, मतलब कोई कोई जिंदा शय बचती ही नहीं जमीन पर फिर, अगर अल्लाह पकड़ पे आता तो। लेकिन वो उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक ढील देता है। फिर जब उनका मुकर्रर वक्त आ जाएगा तो वही उन्हें सजा देगा। यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देखने वाला है। ये इंसान कभी ना भूले। जिसको ये याद रहेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो उसके लिए काफी होता है ठीक रहने के लिए। ओके, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सूरह यासीन इंशाल्लाह मक्की सूरा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ मुकत्तआत से शुरू हुआ है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की। जैसे आप लोग जानते हैं, हुरूफ मुकत्तआत के बाद में अमूमन जो है कुरान की अजमत बताया जाता है कि अल्लाह ने यहाँ पे कुरान की कसम खाए, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से। अल्लाह ताला जिस किसी, देखिए, हम अल्लाह के सिवा किसी और की कसम नहीं खा सकते। अगर अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाएंगे तो शिर्क होगा। अल्लाह ताला जिस शय की भी चाहे कसम खा सकता है, ताकि हमें एहसास दिलाए कि देखो, इतनी अहम चीज जिस जो तुम्हारे लिए इतना फायदा देती है, जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया, इसको सीरियस लो।
اس کا شکر کرو، اس کا حق دو. یہ معمولی چیز نہیں ہے. قسم ہے قرآن حکیم کی. قرآن کیا ہے؟ الحکیم اس کی صفت ہے قرآن کی. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کا نام قرآن بھی اس لیے کہ آپ دیکھیں اس میں بہت سارے ٹاپکس کا کمبینیشن ہے، اور اس کو ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں اس کی. تو قرآن جو ہے یہ کیسا کلام ہے؟ حکیم، حکمت سے بھرا ہوا. اور اللہ کا کلام ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود حکیم ہے تو اس کا کلام بھی حکیم ہے. اوکے. حکمت سے یعنی جیسا ہونا چاہیے، جو ہونا چاہیے، جہاں ہونا چاہیے، ایز اٹ از، جو بیسٹ، جس کے اندر ہر فیصلے پرفیکٹ ہے، وہ چینج ہونے والے نہیں. انصاف پہ مبنی ہے، اللہ کا علم ہے وہ. تو حکمت یعنی کہ جس چیز کو جس جگہ ہونا چاہیے تو اسی جگہ ایک دم پرفیکٹ ہے اس کے سارے فیصلے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں، اور ایک دم محکم. یعنی کہ یہ قرآن جو ہے نا اسی کے بیسس پہ نامہ اعمال کا ٹیسٹ ہے. ہم جو عمل کر رہے ہیں اس میں ہمیں کتنی نیکی ملے گی، کیا چیز گناہ ہے، یہ سب جو ہے ہمارا جو ریزلٹ تیار ہو رہا ہے وہ قرآن کے بیسس پہ ہو رہا ہے. اوکے. قرآن اللہ کا حکم جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. قرآن میں جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں اس کو، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت. اور کچھ اس میں سے فرض ہے، کچھ مستحب ہے، کچھ ہے نا، کوئی چیز آپ کو جائز ہوگی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کیا چیز حرام ہے، کوئی چیز اللہ بتائے گا کیا مکروہ ہے، کوئی چیز یعنی اللہ نے ہر ٹائپ کا چیز اس میں جو ہماری ضرورت کا تھا نا وہ بتا دیا ہے، اور وہ ایک دم پرفیکٹ ہے. اوکے. وہ کسی انسان کے جو کیا کہتے ہیں خواہشات، اس کی جو خواہشات کے بیسس پہ نہیں. انسان کے خواہشات، کیونکہ انسان کے خواہشات میں کیا ہے نا؟ ناانصافی. اللہ نے جو بھی اتارا ہے نا وہ انصاف کے ساتھ، سب کا انصاف کیا اللہ تعالیٰ نے اسے. اور جو سب صحیح باتیں ہیں وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. اوکے. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے بارے میں سب کچھ، اور اس میں جو ہے ویسا ہی سب کچھ ہونے والا ہے. اوکے. تو اس میں ساری دلیلیں ہیں، پروفس ہے کہ جنت جہنم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ ایک ہے اس کے بارے میں، اللہ کی جو توحید ہے، پچھلے انبیاء کے بارے میں، کون جنت جائے گا، کون جہنم جائے گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سارا کچھ. اٹ از فل آف وزڈم. انسان سمجھدار ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے. اوکے. بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اگر لوگ ڈاؤٹ کر رہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے، اس میں کوئی شک نہیں. راہ راست پر، ایک دم سیدھے راستے پہ. کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ اتنی دشمنی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی باتیں سناتے تھے، سبحان اللہ، کہ یہ بھٹک گئے ہیں نعوذ باللہ، ان کو کوئی جن لاحق ہو گئے نعوذ باللہ، یہ شاید جنون لاحق ہو گیا ان کو نعوذ باللہ، یا یہ شاعری کرنے لگ گئے ہیں نعوذ باللہ، یا ان کو کوئی خواب آتا ہے، الٹے سیدھے خواب آتے، صبح اٹھ کے بیان کر دیتے ہیں نعوذ باللہ، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں نعوذ باللہ. مطلب نعوذ باللہ کیا نہیں بولے، جھوٹا بولے، جادوگر بولے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیے کہ آپ سیدھے راستے پہ، لوگوں کی باتوں کا ٹینشن مت لو. دیکھیے جب تک ہم قرآن اور سنت پر چل رہے نا، ہمیں لوگوں کی باتوں کا ٹینشن نہیں لینا ہے. ہمیں وہ یقین ہونا چاہیے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں کیونکہ میں قرآن اور سنت پہ چل رہی ہوں. کیونکہ لوگ آپ کو آ کے ڈاؤٹ ڈالیں گے کہ تم تو قرآن پڑھ کے تم فلاں گروپ کی بن گئی ہو. اچھا ہم نے منع کیا تھا نا تمہیں اس ٹیچر سے نہ پڑھنا، ورنہ وہ تمہیں اپنی طرح بنا لے گی. سبحان اللہ. لوگ آئیں گے، ایسی باتیں کریں گے. نادان ہے، نہ سمجھ ہے. اب نہ سمجھ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہ سمجھ لوگ آ کے اسی طرح کی باتیں کریں گے. لیکن ہمیں وہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جو پڑھ رہی ہوں، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، میں خود قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں لوگوں کو کفار جو ہے روکا کرتے تھے کہ ان کے پاس مت جانا، ان کی بات سنو گے تو وہ جادوگر ہے، ان کا اثر ہو جائے گا تم پر، پھر تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. وہ تم کو اپنی باتوں میں لے لیں گے، پھر تم باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے. اس لیے جانا مت. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ جب وہ آئے تھے، ایسے ہی بولا تو انہوں نے اپنے کان میں نا روئی ٹھونس لی تھی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے. پھر اس کے بعد میں ان کو خیال آیا کہ اللہ نے تو مجھے عقل دیا نا، میں تو سمجھدار انسان ہوں، سنتا تو ہوں کہ وہ کیا بول رہے ہیں.
اور وہ گئے، وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ مسلمان ہوئے، اور پھر جا کر انہوں نے اپنے قبیلے کو تبلیغ کیے، اور پھر بعد میں ماشاءاللہ سے ان کے قبیلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ ماشاءاللہ وہ ذریعہ بنے ایمان لانے کے. سبحان اللہ. تو آج ہمیں اگر ہم قرآن اور سنت کو خود ہم پڑھ کے سمجھ کے، اور علماء کے جو علماء نے بتایا ہے، جو صحیح عالم ہے ان عالموں نے، ابھی کے نہیں، کس دور سے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس آیت کو کیسے سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو قرآن میں ہی ایکسپلین کیا ہے. تو اللہ نے کافی ساری چیزیں تو قرآن میں ہی کھول کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کون سی چیز کس کو کیا کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد میں سیکنڈ حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں تھرڈ صحابہ نے اس کو کس طرح سے سمجھا اور اس پر عمل کیا. اور اس کے بعد میں جتنے بھی صحیح عالم ہیں اہل سنت والجماعت، ناجیتم منصورہ، یہ جتنے بھی تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد کے جو اسکالرز ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہمارے، آپ دیکھیے سبحان اللہ تابعین میں کتنے سارے اسکالرز گزرے ہیں صحابہ کے بعد میں، جن کو صحابہ نے ٹرین کیا، پھر ان کے کتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں تبع تابعین میں، اور ان سب نے کتابیں لکھی ہے. پھر محدثین جن کو سب لوگ مانتے ہیں، انہوں نے کتنی ساری کتابیں لکھی ہے، صحیح اوتھینٹک کتابیں. وہ ساری کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہے، گم نہیں ہوئی ہے. ہمارا دین الحمدللہ اللہ نے محفوظ کیا ہے، اور اصل دین ہمارے پاس موجود ہے، اصل قرآن بھی موجود ہے، نہ ایک زیر زبر چینج ہوا اس کا، اور اصل جو حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سب کچھ موجود ہے الحمدللہ. بڑا کام کیا ہے علماء نے اس پر. تفاسیر موجود ہے الحمدللہ، صحابہ کی تفسیریں موجود ہے، تابعین، تبع تابعین، اور بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں ہمارے، ان سب کی تفاسیر موجود ہے. آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے پڑھیے، آپ کو پورا لائن سے مل جائے گا کہ کس نے ہر آیت کے بارے میں کیا اوپینین دیا، کون سی اس آیت کو دوسری کون سی آیت سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صحابہ کی رائے کیا تھی اس کے بارے میں، علماء اور فقہا نے کیا کہا ہے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اور اس کے بعد کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس خزانہ ہے. ہمارا تو رات بھی دن کی طرح روشن ہے. اتنا زبردست دین ہمیں ملا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے الحمدللہ. بٹ لوگ آ کے بولیں گے، لوگ آ کے کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ آ کے باتیں کریں گے کہ تم بھٹک گئی ہو، تم قرآن فالو کر رہی ہو نا، تم بھٹک گئی ہو، تمہیں کچھ پٹی پڑھا دیا گیا ہے، اب تم پہلے جیسی نہیں رہی، اب تو تم بدعت بھی نہیں کرتی، اب تو تم وہ رسم و رواج بھی نہیں نبھاتی جو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو، اب تو تمہیں لوگوں کی اہمیت نہیں رہی. سبحان اللہ. آئیں گے اور ایسی باتیں کریں گے. ان کو کیا کرنا ہے، بولنے دو. انہوں نے نہیں پڑھا ہے نا، اگر وہ پڑھتے سمجھتے تو ایسی باتیں نہ کرتے. ہم سمجھ گئے ہیں تو ہم نے اپنا اللہ کے خاطر عمل کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، آپ راہ راست پر ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن نہایت غالب، خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارا ہوا ہے. یہ کس نے اتارا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ دیکھیے اللہ العزیز اور الرحیم ہے. العزیز کس کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، جو قرآن کو نہ مانے، جن کو ہدایت نہیں ملتی، جن کو توفیق نہیں ملتی، جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ العزیز ہے. الرحیم کس کے لیے، جو توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی کریکشن کرے، علم حاصل کر کے، یقینی علم حاصل کر کے، قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کر کے، اپنے ایمان لا کے، صحیح جو ایمان لانا چاہیے وہ ایمان لا کے عمل صالح کرے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو امپروو کرے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اس نے، العزیز اور الرحیم نے یہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں. کیوں غافل ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا کے پاس یہ نالج آیا ہی نہیں. اب ہم نے بھی دیکھنا ہے نا، کیا میرے باپ دادا کے پاس یہ نالج تھا، کیا میری امی کو پتا تھا، میرے ابا کو پتا تھا، کیا میرے دادا دادی نانا نانی کو پتا تھا، یہ سارا جتنا پتا تھا انہوں نے بتایا. اس میں کچھ باتیں صحیح تھی، کچھ باتیں جو انہوں نے صرف سنی سنائی تھی انہوں نے ہم تک پہنچایا، ضروری نہیں کہ وہ صحیح تھی. چلو آج ہم دیکھتے ہیں نا قرآن اور سنت کی روشنی میں جو صحیح ہے وہ فالو کرتے شکر ادا کر کے، اور جو چیزیں اگر انہوں نے نادانی میں، انجانے میں غلط بات اگر ہمیں بتا دی ہے کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ غلط ہے، تو آئیے ان غلطیوں کو آج ہم ختم کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں اس کو، تاکہ انہیں بھی گناہ نہ ہو نا اس چیز کا.
اور اگر وہ موجود ہے، حیات ہے، تو ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں غلط ہے، انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی توفیق سے وہ بھی چھوڑ دیں گے، دنیا میں ہی توبہ کر لیں گے، ہم اور وہ سب، آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ. اوکے. اور اگر کسی کے باپ دادا عالم تھے، صحیح دین فالو کر رہے تھے، وہ تو بہت ہی خوش نصیب ہے الحمدللہ. اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کے پاس علم بھی تھا اور اسی کے مطابق زندگی جی رہے تھے اور وہی انہوں نے آپ کو سکھایا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اوکے. تو ہم نے ایسے باپ دادا کو فالو نہیں کرنا ہے جن کو قرآن اور سنت پتہ نہیں تھا اور وہ دین سے غافل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو گیا ہے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کون؟ یہ کفار مکہ کے بارے میں آ رہا ہے. بے شک ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اکڑ رہے تھے، مان نہیں رہے تھے. تو اللہ نے بھی گردن میں اکڑنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے کی وجہ سے ان کے گلے میں توق ڈال دیا. یہ توق ویسے تو دکھائی نہیں دیتا ہے، اوکے، لیکن ایک انسان جب اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے نا اکڑ کر، اور جب وہ چل کے جاتا ہے نا، تو بیسیکلی اللہ نے اس کے جو ہے گلے میں توق ڈالا ہے. اور قیامت میں اللہ ایسی سزا دے گا اس کو، باقاعدہ اس کے گردن میں توق ڈالے جائیں گے. آج دنیا میں تو وہ اکڑ رہا ہے نا، اوکے، اکڑ کی توق ہے اس کے گلے میں، قیامت میں اصل توق ڈالے گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنایا، آمین یا رب. کیونکہ یہ لوگوں نے حق کا انکار کیا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھی. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور وہ ان کے ٹھڈیوں تک ہے، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار. پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے. کیوں نہیں دکھ رہا ہے ان کو؟ اللہ نے سب بیریئرز، دیواریں کھڑا کر دی. اللہ نے آگے دیوار ہے اس لیے آگے نہیں دیکھ سکتے، پیچھے بھی دیوار ہے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے. تو حقیقت چیزیں ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، سب کچھ حق ہوتے ہوئے بھی حق دکھ نہیں رہا، کیونکہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے. تو اللہ نے بھی پھر بنا دی دیوار، نہیں دیکھنا ہے، رہنے دو پھر. اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیونکہ وہ کافر ہے نا. کافر وہ ہوتے ہیں کہ جس کے لیے معاملہ ختم ہو چکا، اب ان کو ڈراؤ مت ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اللہ ان کو توفیق نہیں دے گا. بس آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے. آپ دیکھیے، ہم کسی کو بھی نہ، ہم اسی شخص کو سمجھا سکتے ہیں جو اتنا اوپن ہو کہ اگر کوئی نصیحت کر رہا ہو تو پرسنل لینے کے بجائے، برا ماننے کے بجائے، اور جج کرنے کے بجائے، غلط ججمنٹس، وہ اوپن رہے، سمجھنے کی کوشش کرے، خود کا فائدہ دیکھے کہ اس میں میرے لیے کیا نصیحت ہے، کس نقصان سے مجھے بچانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے. اگر ایک انسان اس طرح ہوتا ہے نا کہ اس کا دل اوپن ہے، اس کے کان اوپن ہے، آنکھیں اوپن ہیں، دماغ اوپن ہے سمجھنے کے لیے وداؤٹ ججمنٹ، سامنے والے کی بات کو ریسپیکٹفلی، اگر وہ صحیح بتا رہے تو لے لو، اچھی بات بتا رہے لے لو. اگر آپ کو لگتا ہے واقعی غلط ہے ایک دم، اور قرآن اور سنت میں بھی آپ نے چیک کیا وہ واقعی غلط ہے، کہ آپ نے چیک کر کے بھی دیکھ لیا کہ اس انسان کی بات غلط ہے، چھوڑ دو اس کو، مت لو. تو ہم نصیحت کس کو کر سکتے ہیں؟ صرف اس شخص کو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہونا، اسی کو نصیحت کر سکتے. لہٰذا آپ اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیجیے. ایسا شخص جو نصیحت کو فالو کرے، ایکسپٹ کرے اوپن ہارٹیڈلی، جب اس کے پاس آ جائے نصیحت، اور اللہ کا ڈر ہو اس کے اندر، اس لیے وہ قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرے گا نا، اللہ کا ڈر اس سے عمل کروائے گا. ان کے لیے اللہ نے مغفرت بھی رکھا ہے اور بہت باعزت اجر رکھا ہے. اوکے. تو جو لوگ اس خوش فہمی میں ہے نا کہ نہ ہم نصیحت قبول کریں گے، نہ ہم اللہ سے ڈریں گے، ہم اپنی منمانیاں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، ان کو یہ آیت پڑھنا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم کس کے لیے. بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال لکھ رہا ہے. ہم اپنی کتاب نامہ اعمال، جو کچھ بھی اس میں لکھا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم کرتے ہیں، ہم نیت بناتے ہیں، ہم بولتے ہیں، تب وہاں پہ لکھا جاتا ہے.
ہم غلط نیت نہ بنائیں، ہم غلط بات نہ بولیں، ہم غلط کام نہ کریں تو نہیں لکھا جائے گا. جو کریں گے، جو سوچیں گے، بولیں گے اور کریں گے، وہ لکھا جائے گا. تو کون اصل میں اپنا نامہ اعمال کون لکھ رہا ہے؟ لکھ تو رہے کرامن کاتبین اللہ کے حکم سے، لیکن ریزن ہم ہیں، ہم ریزن ہیں، ہم لکھوا رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے کہ جو چاہے نیت بناؤ، جو چاہے بولو، جو چاہے کرو. اگر اللہ تعالیٰ اس کو کرنے دے رہا ہے، ہونے دے رہا ہے، تو یہ دیکھ لو کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی ہے اس کے باوجود اللہ اگر ہونے دے رہا ہے نا، تو اللہ رسی ڈھیلی کر رہا ہے. سدھر جاؤ جلد سے جلد توبہ کر کے. اور اگر تم جو سوچ رہے ہو، تم جو بول رہے ہو اور کر رہے ہو وہ اللہ کی فرما برداری کے حساب سے، تو اللہ کی رحمت ہے تم پر. ہم اپنے لیے خود ذمہ دار. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال لکھ رہا ہے اور ان کے آثار کو بھی لکھ رہا ہے. آثار، آثار کیا ہوتے ہیں؟ کہ میں کیا اثر چھوڑتی ہوں، میں اپنی نیتوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے کیسا فیل کرواتی ہوں لوگوں کو، اور لوگوں کو کس طرح میں انفلوئنس کرتی ہوں، کیا انسپائر کرتی ہوں، یہ بھی لکھا جا رہا ہے نامہ اعمال میں. اگر اچھا کروں گی، اچھا انفلوئنس کروں گی، انشاءاللہ اچھائی کا حکم دوں گی، برائی سے روکوں گی، اچھا اثر ڈالوں گی، اچھے کاموں کے لیے موٹیویٹ کروں گی لوگوں کو، انشاءاللہ مجھے بھی اجر ملے گا. لیکن برا کریں گے کوئی بھی تو برائی بھی. اگر کوئی ہماری وجہ سے غلط کام یا غلط سوچ یا غلط نیت کرتا ہے تو اس کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے. آپ دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل بڑا صاف ہے، میں تو جو آیا منہ پہ بول دیتی ہوں، میں تو بڑی منہ پھٹ ہوں، ان کو سوچنا چاہیے کہ تمہارے آثار لکھے جا رہے ہیں. تم منہ پھٹ ہو، بعد میں قیامت کے روز پچھتانا پڑے گا اس منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے. بہتر ہے اپنی زبان کو لگام دے دو اور اپنے دل کو بھی کنٹرول کرو کہ وہ کیا کیا سوچ رہا ہے. اور کچھ بھی سوچے گا تو کچھ بھی بول دو گے کیا؟ اس کو صاف دل ہونا نہیں بولتے ہیں کہ آپ کے دل میں کچرا آیا اور آپ نے الٹی کر دی. اس کو صاف دل ہونا نہیں بولتے ہیں، اس کو بولتے بیمار دل. اس کو کہتے ہیں کہ وہ دل کالا ہو گیا، گندا ہو گیا، اس کو صفائی کی ضرورت ہے. تو یہ ایکسکیوز دینا کہ میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوں، تو میں بڑی تو صاف دل کی ہوں، اس لیے جو منہ میں آتا ہے میں بول دیتی ہوں، میں دل میں کچھ نہیں رکھتی، اور آپ سامنے والے کو انسلٹ کر رہے ہو، آپ سامنے والے کا دل دکھا رہے ہو، آپ سامنے والے کی فیلنگز کا کیئر نہیں کر رہے ہو. یہ غلط ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اگر لوگوں سے بات کرنا ہے اچھے سے بات کرو، ورنہ بات ہی مت کرو. اچھا نہیں بول سکتے ہو، خاموش رہو، بہتر ہے. تو اللہ آثار بھی لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے ہم کیا آثار چھوڑ رہے ہیں نا. سبحان اللہ، بھی تو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ ہمارا جسم کے ایک ایک سیل میں ہمارا اثر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ہماری پوری ہسٹری پیدا ہونے سے لے کے اب تک جو جو ہم نے کیا ہے نا، وہ ہمارے ایک ایک سیل میں سٹورڈ ہے. اس کو ریکور کرنے کے لیے بھی ابھی سائنٹسٹ لوگ اس پر بھی کام کر رہے ہیں کہ اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے، برین سے چیزوں کو ریکور کیا جا سکتا ہے، ہارٹ سے چیزوں کو ریکور کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. زمین ایبزارب کر رہی ہے، دیواریں ایبزارب کر رہے ہیں، ہر چیز جو ہمارے آس پاس ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی ایبزارب کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی گواہ بنیں گے. اور نامہ اعمال میں تو لکھا ہی جا رہا ہے. اور ہم نے ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے. یعنی اللہ نے ہر چیز لوح محفوظ میں سب کچھ درج ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں سبحان اللہ، انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. میں یہی سوچتی ہوں کہ بہت سے لوگ جیسے کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کے یاسین پڑھنے والی جو بات ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو میں یہی سوچتی ہوں جب کوئی پڑھتا ہے، اگر واقعی کسی کو سورہ یاسین کا میننگ پتا ہوگا نا، تو اس کے اندر نا خوف بڑھ جائے گا بہت زیادہ. مطلب وہ ڈر جائے گا کہ میں پوری زندگی کیا کیا، کیا آثار چھوڑا اور کیا بنے گا میرا. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا کرے، ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے اللہ تعالیٰ موت کے وقت. آمین یا رب. اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے. اب اللہ تعالیٰ نا ایک مثال، ایک کہانی بتا رہے ہیں جو اصل کہانی ہے مثال کے طور پر، تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے. جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے
جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی، تب انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو، اور رحمان نے تم پر کوئی چیز بھی تو نازل نہیں کی، تم تو بالکل جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اوکے، سبحان اللہ، مطلب وہ لوگ، ان لوگوں کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تم جو کچھ بول رہے ہو وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ سبحان اللہ، 3 رسول ان کے پاس آئے، ایک نہیں، 3 پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، اب کیا کر سکتے؟ جنہوں نے، اللہ نے بتایا نا، نصیحت قبول کرنے والوں کو ہی نصیحت کر سکتے ہیں، جو نصیحت کی پیروی کرے، ان کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہ ہو اور ان کو نصیحت چاہیے ہی نہیں، تو نہیں کریں گے قبول۔ وہ ایسے ہی ایک کیا 3 رسول بھی آ جائے تو جھوٹ کہہ دیں گے کہ تم جو بول رہے ہو جھوٹ ہو، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری ہی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب کیا ہوتا ہے نا، جب نیک لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں، جو ان کے خواہشات کے خلاف جاتا ہے، جو ان کو غصہ آتا ہے ان کو کہ ہمارے اندر سے عیب نکالا جا رہا ہے، ہمیں غلط کہا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اب جب وہ لوگ پرسنل لے لیتے ہیں تو دشمنی میں آ جاتے ہیں، سدھرنے کے بجائے دشمنی میں آ جاتے ہیں۔ اور جب دشمنی میں آتے ہیں تو ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے لڑائی جھگڑے نا ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہے، یہ جو نیکی کا حکم دے رہے، برائی سے روک رہے، ان کی وجہ سے یہ لوگ منحوس ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کیا کہنے لگے، یہ جو قوم تھی، کافر قوم، کہنے لگی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک سزا پہنچے گی۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، تمہارے جو اعمال ہیں، ٹھیک ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس شخص کا عقیدہ، پوری قوم میں ایک جن ایمان لائے، اور وہ بھی وہ شہر کا مین سٹی میں سے نہیں تھا، وہ کسی گاؤں میں سے آیا، دور سے، دور کے علاقے سے، اور آ کے سب کو سمجھانے لگا، سب کی خیر خواہی کرنے لگا، اور سب کو اچھی باتیں بتانے لگا کہ ان رسولوں کو مان لو، اور ریزنز دینے لگا کہ کیوں ماننا چاہیے، کیونکہ دیکھو یہ لوگ تو ہدایت یافتہ ہے، یہ لوگ صحیح لوگ ہیں، یہ لوگ صحیح چیز بتا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اگر اللہ تو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کسی کی سفارش بچا نہیں سکتی، کوئی چھڑا نہیں سکے گا، یہ سب وہ سمجھانے لگا لوگوں کو۔ اگر میں نے ایسا کیا تو یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں سے ہوں گا، اگر رسولوں کی بات نہیں مانی تو پھر تو کھلی گمراہی میں سے ہو جائیں گے۔ بلا شبہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، لہٰذا تم میری بات سنو۔ وہ سمجھانے لگا، وہ تمہارا رب، مطلب وہ احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو رب ہے صرف میرا رب نہیں، تمہارا بھی رب ہے، تم کو پیدا کیا، تمہارا خالق مالک مدبر سب کچھ، ساری نعمتیں اس نے دی ہے تمہیں، تو تم میری بات سنو۔ کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا کاش میری قوم جان لے۔ سبحان اللہ، جب اس نے یہ تبلیغ کی نا، آیت نمبر 25 تک، جب اس نے تبلیغ کی اپنی قوم کو ان ساری باتوں سے، تو اس کی قوم نے اسے شہید کر دیا، کیونکہ قوم نے رسولوں کو بھی دھمکی دی تھی نا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور یہ سب، تو کہا جاتا ہے کہ جب اس نے تبلیغ کی تو اسے شہید کیا، اور جیسے ہی وہ شہید ہوا اس کو جنت میں روزی ملنے لگی، یعنی کہ سبحان اللہ، شہادت کا رتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی ان کو جنت سے روزی ملتی ہے، ان کی روحوں کو جنت میں رکھا جاتا ہے، اور وہ پرندوں کی طرح وہاں کے درختوں پہ اڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جیسے اسے وہ جنت ملتی ہے تو وہ وہاں پر بھی اپنی قوم کے بارے میں سوچتا ہے کہ کاش میری قوم جان لے تو وہ ایمان لے آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ بات کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، کیا جان لے میری قوم، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا۔
اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہم نازل ہی کرنے والے تھے، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی، پھر یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر کہ اللہ ان کے لیے کتنا رحمان اور رحیم ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی طرف رسول بھیج رہا ہے، دین کے داعی بھیج رہا ہے، کتاب بھیج رہا ہے، پھر بھی لوگ اس کا مذاق اڑا کر اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی؟ بلا شبہ وہ ان کے پاس نہیں لوٹیں گی، ایک بار گئی فنش، اور سارے کے سارے لوگ ہی ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے مردہ زمین ایک عظیم نشانی ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج دانہ نکالا، پھر وہ اسی سے کھاتے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں مانتے۔ اگر اللہ تعالیٰ اگانا بند کر دے نا یہ سارے اناج، کہاں جائے گا انسان؟ سوچو۔ اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں اور کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے ان میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، اور وہ پھل ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے۔ انسان سوچنا چاہیے کہ جتنے درختوں میں پھل لگ رہے ہیں اور جتنے کھیتیوں میں اناج لگ رہے ہیں وہ اللہ بنا رہا ہے، انسان نہیں۔ پھر بھی انسان شکر نہیں ادا کرتا۔ پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں کے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان انسانوں کے اپنے بھی، اور ان کے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ کہ اللہ نے، آپ دیکھیں ہم نے بھی مرد اور عورت رکھا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ نکالتے ہیں، پھر دن ختم ہونے پر یکایک وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے رواں دواں رہتا ہے۔ یہ نہایت غالب خوب جاننے والے اللہ کا اندازہ ہے۔ اور چاند کی ہم نے 28 منزلیں مقرر کی ہے، 28 ڈیز، اوکے، حتیٰ کہ وہ کھجور کے خوشے کی پرانی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے یہ لائق ہے کہ وہ چاند کو پالے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی کہ پہلے کون آتا ہے؟ رات، پھر دن آتا ہے۔ کیونکہ اسی لیے ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ مغرب سے سٹارٹ ہوتا ہے، کہ مغرب لگ گیا مطلب دوسرا دن سٹارٹ ہو گیا، اور نہ رات دن سے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بیسکلی یہاں پر رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، مطلب کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ لگاتار ایک رات کے بعد میں واپس سے رات ہی آ جائے، اوکے، دن پھر اس کے بعد میں رات، ایسا آتا ہے، اوکے۔ سبحان اللہ، مجھے معاف کرنا، شاید میرے سے بولنے میں غلطی ہوئی ہے، یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو دن ہے نا وہ مغرب سے سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد میں جیسے ہم رمضان کا چاند ہے یا عید کا چاند ہے وہ سب ہم مغرب کے بعد دیکھتے ہیں، ہے نا، کیونکہ ہمارا دن اس کے بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اوکے۔ تو وہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے، یہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں جس پہ غور و فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے نا، اللہ کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو نوح علیہ السلام کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یہاں پہ نا ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم نوح علیہ السلام کی نسل ہے، ٹھیک ہے، اور اصل میں ہم آدم علیہ السلام کی نسل ہے۔ ہمارے پیدا ہونے کے لیے آپ کو پتا ہے ہمارے باپ داداؤں کو کیا کیا، مطلب انہوں نے زندگی میں کیا کیا جھیلے اور سروائیو کیا، ہم تب جا کے نسل در نسل کے بعد میں ہم پیدا ہوئے، ہے نا۔ ہو سکتا ہے ہمارے باپ دادا میں جو نوح علیہ السلام کی یعنی کہ آدم علیہ السلام کے بچوں میں پتہ نہیں نا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر، وہ جو 80 لوگ تھے یا ان سے بھی کم جنہوں نے ایمان لائے، ہے نا، انہوں نے کتنی تکلیف جھیلی ہوگی، کتنا لوگوں کی باتیں سنے ہوں گے، 950 سال تکلیف جھیلا، لوگوں کی باتیں سنی، پھر بھی انتھک محنت کی، تب جا کے کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے ایمان والے وہ بچے۔ اب ہم ان کی اولاد ہیں نا، آپ دیکھیے ان کی قربانی، دیکھیے کتنے ہمارے باپ داداؤں میں سے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، کیا کیا جھیلا،
کتنی مصیبتیں اٹھائی، تب جا کے آج ہم اس دھرتی پہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں اور ہم یہ سارا کچھ جو اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں نا، اس کے لیے ہم سے پہلے کی نسلوں کے لوگوں نے قربانیاں دی ہے۔ اللہ نے مطلب نسل کے بعد نسل کو ان کو جینے کا موقع دیا، ان کو کھلایا پلایا، اور وہ جو بھی مشکلات سے گزرے وہ سب کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد میں آج ہم یہاں پہ جو ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اوکے، بٹ ہمیں ہر ایک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ جو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہمارے جو ماں باپ تک جتنے بھی لوگ جو اللہ والے تھے، جو ایمان والے تھے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے ہو سکتا ہے ہمارے لیے دعائیں کی تھی کہ اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت کرنا، ان کو ایمان پہ رکھنا، ہو سکتا ہے ان کے دعاؤں کا آج ہم نتیجہ ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کو پتا ہے، جسٹ اگر آپ کیلکولیٹ کرو گے نا کہ 10 نسل کے لیے، اوکے 10 نسل یعنی میرے امی ابا، ان کے دو دو امی ابا، یعنی اوپر کتنے ہوئے میرے دادا دادی نانا نانی، یعنی کہ ٹوٹل کتنے ماں باپ ہو گئے میرے اوپر کی طرف اگر میں جاؤں تو 6 ہو گئے۔ اوکے، اب ان کے امی ابا کس کے؟ میرے دادا کے امی ابا، میری دادی کے امی ابا، میرے نانا کے امی ابا، میری نانی کے امی ابا، وہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 8۔ تو 8 + 6، اب وہ کتنے ہو گئے؟ 16۔ 8 + 14۔ اوکے 14۔ اب اس کے بعد میں اب اس کے اوپر اور جاؤ، پھر ان کے ماں باپ کتنے ہوں گے کیلکولیٹ کرو، پھر ٹوٹل کرو۔ اگر 10 نسل بھی آپ نے ٹوٹل کر لیا نا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مطلب تقریباً کتنے ہزاروں لوگوں نے ایمان لا کر، عمل صالح کر کر، دعائیں کر کر، جو بھی انہوں نے مطلب زندگی کے اتار چڑھاؤ جھیلے، امتحان سے وہ گزرے، اور پھر ان کی نسلیں آگے بڑھی، تو تب جا کے ہم پیدا ہو۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو نوح کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اگر ہم سبحان اللہ کے ہم ان کی نسل ہے جو کشتی میں سوار ہوئی، سبحان اللہ۔ باقی سب کو تو اللہ نے غرق کر دیا ان کے اولادوں سمیت، کہ آج ان کی نسلیں بھی باقی نہیں۔ اوکے، اور اگر ابھی بھی کوئی نافرمانی کرے گا، اللہ چاہے ابھی بھی غرق کر سکتا ہے۔ اگر ہم چاہے تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا، اور نہ وہ چھڑائے ہی جا سکیں گے۔ سبحان اللہ، جی یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا، کوئی ان کو چھڑا نہیں سکے گا اللہ کے عذاب سے، مگر ان کی نجات ہماری رحمت ہی سے ہے، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں ہمیشہ رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے دنیا میں اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اگر زکوٰۃ صدقہ خیرات دینے کا حکم دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتے، غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیتے، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو، ہم ان کو کیوں دیں جن کو اگر اللہ چاہتا خود ہی کھلا دیتا؟ نعوذ باللہ۔ اوکے، بخیل لوگ۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہی ہے جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے۔ آپ دیکھیے، اگر میجورٹی آف لوگ نہیں مان رہے ہوں، اوکے، اس کی وجہ سے ہم نے نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، میجورٹی کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے وہ جو 3 رسولوں کا واقعہ ہے جس میں وہ 3 رسول مل کے تبلیغ کر رہے، کوئی نہیں مانا، صرف ایک آدمی مانا، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ ایک آدمی کامیاب تو ہو گیا نا، وہ ایک تھا لیکن کامیاب ہوا نا۔ تو آج ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پوری دنیا قرآن فالو کر رہی ہے یا نہیں، مجھے اللہ نے عطا کر دیا نا قرآن اور سنت کا علم، تو میں فالو کروں، جتنا ہو سکے اپنا بیسٹ دوں اس میں۔ اوکے،
اپنی کامیابی کی، پھر اس کے بعد میں اپنے آس پاس کے لوگوں کی کامیابی کی فکر کرنا ہے ہم نے، اپنے نسلوں کی کامیابی کی فکر کرنا ہے ہم نے، بٹ سٹارٹ ہمارے اپنے آپ سے ہوگا۔ پہلے اپنی فکر، اگر اپنی فکر نہیں تو دنیا کی فکر کر کے کیا فائدہ؟ اور جب سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا۔ یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یعنی کہ کافر کو قیامت کے روز احساس ہوگا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، رسولوں نے سچ بولا تھا، لیکن اس وقت کا ماننا کیا فائدہ دے گا ان کو؟ قبروں سے اٹھ کے سیدھا حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ آج اللہ کی بات نہیں مان رہے، لیکن وہاں تو اللہ کی ساری بات مانیں گے۔ وہ تو بس ایک ہولناک چیخ ہوگی، پھر یکا ہے کہ وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آج کسی جان یعنی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت وہ دن ہے جس دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج ایک شغل میں خوش و خرم ہو گئے۔ آپ دیکھیں اس دن اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے لیے سیلیبریشن کا دن ہو، خوش اور خرم رہنے کا دن ہو، تو آج دنیا میں اللہ کو اور اللہ کی ماننا ہوگا، اور وہ ان کی بیویاں سایوں میں تختیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے شوہروں کو بھی جنت میں لے کر جائے، ہماری اولادوں کو بھی جنت میں لے کر جائے، تاکہ ہم جس طرح دنیا میں مل کے بیٹھتے ہیں جنت میں بھی ہم مل کر بیٹھیں، کہ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے لیے ہم نے ویسی بیوی بننا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے شوہر کو موٹیویٹ کرنا ہے نیکیاں کرنے پر۔ اوکے، تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہنے کی بات کیا ہے، جیسے لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں وہ خیانت کار تھیں، تو وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، ہے نا؟ تو جنت میں جانے کے لیے رشتہ داری نہیں کام آئے گی، رشتہ داری تب کام آئے گی اگر دونوں ایمان لائے اور دونوں عمل صالح کریں۔ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا، ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ آپ دیکھیے یہ بہت بڑا گفٹ ہے کہ خود اللہ کی طرف سے سلام آئے گا جنتیوں کو، ہے نا؟ وہاں پہ تو سب کچھ ملے گا نا، جو چاہیں گے، جو کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مجرموں سے کیا کہا جائے گا؟ جہنمیوں سے، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا کسی کی باتوں میں آ کے، وہ اصل میں شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کماتے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ ہمارے ہاتھ پیر سے تو اچھے کام لے لے، اللہ جو کچھ غلطیاں ہوئی اللہ معاف کر دے۔ اللہ قیامت کے روز ہمارے جو بھی عیب ہے اللہ، جس طرح تم نے دنیا میں پردہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی اس پہ پردہ ڈالے رکھنا میرے مالک۔ اے اللہ تعالیٰ تو ستار ہے، تو ستر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو عیبوں کو چھپاتا ہے میرے مالک، تو ہم پر رحم فرمانا اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارے ہاتھ پیر اگر بولیں تو اچھا بولے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف نہ بولے۔ اللہ جو بھی غلطی ہم سے ہوئی اللہ ہم کو معاف کر دینا میرے مالک، ہمارے نامہ اعمال سے اس کو مٹا دینا میرے اللہ، آمین یا رب۔ آپ دیکھیں اعضاء گواہی دینے والے، ہاتھ پیر گواہی دینے والے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے اللہ تعالیٰ۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ دوڑے راستہ تلاش کرنے کو تو وہ کہیں تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہوں پر ان کی صورتیں مسح کر دے، پھر وہ آگے چلنے کی طاقت نہ رکھیں اور نہ لوٹ سکیں۔ اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیں گویا ہم اسے حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی کہ واپس سے جب بڑھاپے میں نا انسان ایک دم بچے جیسا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام، تو یہ اللہ کے اوپر ہے نا، اللہ تعالیٰ کس مطلب اللہ قوت کے بعد جو کمزوری دیتا ہے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے؟ مطلب انسان دیکھے تو صحیح اپنی طرف۔ اور ہم نے اس رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اوکے، شاعری کرنا نہیں سکھایا اللہ نے، کیونکہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور نہ یہ اس کے لائق ہی تھے۔
یہ کلام الہی تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن. یہ کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا کلام کے جو مفہوم ہم پڑھ رہے ہیں، بیسیکلی اللہ کا کلام جو عربی میں نازل ہوا ہے، یہ نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے. قرآن کس لیے ہے؟ قرآن مبین ہے، ذکر ہے، یاد دہانی، ریمائنڈر. کس کے لیے؟ جو زندہ ہے. کیونکہ ویسے بھی آپ دیکھیے جو قرآن سن کے بھی انہیں فرق نہ پڑے نا، تو وہ چلتے پھرتی لاش ہے. اوکے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہے، وہ اصل میں زندہ نہیں ہے. اوکے، وہ ظاہراً زندہ ہے لیکن اندر سے مر چکے ہیں. یہ زندوں کے لیے یہ قرآن ہے. اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے یہ قرآن جب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ جو تھے زندہ. مردوں کو نہیں سنایا. یہ نہیں کہ جا کے قبرستان میں کہ چلو ابھی میں چلو ہم قرآن پڑھتے ہیں، مردے سن کے تو کچھ فائدہ اٹھا لیں گے. مردے تو اس پر عمل نہیں کر سکتے نا. مردوں کا تو سبحان اللہ، ان کا تو عمل کا وقت ختم ہو گیا نا. اللہ نے قرآن اس لیے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ وہ اسے زندے لوگوں کو سنائے، جو لوگ زندہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کفار مکہ کیا بول کے نہیں مان رہے تھے قرآن؟ کہ ہمارے باپ دادا جو گزر گئے وہ تو یہ سب نہیں کرتے تھے، وہ تو قرآن فالو نہیں کرتے تھے. اوکے، وہ تو شرک کرتے تھے. 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبہ کے اطراف میں اس وقت. تو اب جو چلے گئے، اب ان کا تو کچھ نہیں کر سکتے. ان کا تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے نا. یہ قرآن تو زندوں کو سنایا جاتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے، وہ اپنی کریکشن کر لے، وہ اپنی اصلاح کر لے، وہ نصیحت پکڑ کے اپنا جو نقصان ہے اس سے بچ جائے، اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے اور اپنا فائدہ کروا لے، نیک عمل کر کے، ایمان لا کے نیک عمل کر کے. دیکھیے اللہ نے باقاعدہ یہ بات بولے کہ یہ جو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ قرآن مبین ہے، یہ ذکر ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرے ان کو جو زندہ ہے، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے. کس بات کی؟ کیا بات ثابت ہو جائے؟ کہ جیتے جی انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس لیے وہ جہنم رسید ہو رہے، موت کے بعد جہنم رسید ہو رہے. جیتے جی نہیں مانے، اس لیے موت کے بعد جہنم رسید ہو. یہ حجت تمام ہو جائے کافروں پر، تاکہ کافر یہ نہ بول سکے کہ ہمارے پاس اگر کوئی نبی آتا اور ہمیں کتاب اگر وہ سکھاتا تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے. لیکن اب انہوں نے چوز کیا نا، قرآن سن کے بھی انہوں نے نہیں مانا، تو عذاب کے مستحق ہوئے. یہ قرآن زندوں کے لیے، تاکہ وہ اس کو سنے، سمجھیں، سیکھے، اس پر عمل کرے اور اپنی آخرت سنوارے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں. اوکے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائی ان میں یقیناً ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک بن گئے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمتیں بتا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں سب سے بڑی نعمت تو قرآن ہے. ہمارے پاس ہمارے ماحول میں افسوس ہے اس بات پر کہ ہم جیتے جی اس کو پڑھ کر سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. ہمارے میجورٹی، ٹھیک ہے نا، میجورٹی مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھے، کیونکہ یہ تو صرف علماء کا کام ہے. نیک بننا بھی علماء کا کام ہے. ہم تو نارمل لوگ ہیں، نہ ہم قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نکال سکتے، نہ ہی ہم اتنے نیک بن سکتے. اسی طرح غفلت کی زندگی گزارتے. اوکے، اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں جو میرے رشتہ دار مجھ سے اصل محبت کرتے ہوں گے وہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے بھیجیں گے تحفے کے طور پر، تو اس سے مجھے فائدہ ملے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کیا سوچ ہے، کیا سوچ ہے یہ. جیتے جی تم اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو تو تم کو فائدہ ہے نا. اصل فائدہ تو تب تم اٹھاؤ گے نا قرآن سے. یہ قرآن زندوں کے لیے ہے. تم مردہ زندگی جی رہے ہو اور موت کے بعد میں ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ لوگ تمہیں تحفے میں قرآن بھیجیں گے، اور اس لیے تم زندگی بھر قرآن نہیں پڑھ رہے. کیا ہے یہ تو بالکل غلط سوچ ہے، غلط ایٹیٹیوڈ ہے.
اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے قرآن. اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے سب سے زیادہ قرآن کا. اگر کچھ نہ بھی ملتا نا زندگی میں لیکن قرآن مل گیا نا تو سمجھو سب کچھ مل گیا. لیکن الحمدللہ اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ باقی نعمتیں بھی تو دی. چوپائے دیے، ان کے دودھ، ان کا جو لیدر ہے، ان کا گوشت ہے، ان کے اوپر سواری کرنا، کیا کچھ نہیں ہم یوز کرتے. پھر وہ ان کے مالک بن گئے، اللہ نے ہمیں ان کے مالک بنا دیا، حالانکہ ان کے پاس کتنا پاور ہے ان جانوروں کے پاس، پھر بھی اللہ نے ہمیں ان کا مالک بنا دیا اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا. چنانچہ ان میں سے کچھ ان کے سواریاں اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں. اب آپ دیکھیے، سوچو، سبحان اللہ، ایک جانور اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہوتا ہے کہ مالک نے گھاس ڈالا، ہم نے کھایا، تو اب ہم نے فرما برداری کرنا ہے. مالک جو ہمارے ساتھ کرے. ہاں، اگر دودھ یوز کر رہا ہے مالک، نو پرابلم. اگر مالک ہمیں ذبح کر کے ہمارا گوشت کھا رہا ہے، نو پرابلم. چمڑے استعمال کر رہے، نو پرابلم. مالک ہم پہ سواری کر رہا ہے، نو پرابلم. مالک ہمارے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے، ہم سے محنت والا کام لے رہا ہے، نو پرابلم. ایک جانور جو گھاس کھاتا ہے وہ اتنا وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے انڈر میں دے دیا، تابع میں دے دیا. ہم اللہ کا اتنی ساری نعمتیں استعمال کر کے بھی اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے ہیں. تو ایسا شخص جو اللہ کا شکر گزار نہ بنے وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور تو بہت اچھا ہے، جانور تو اپنے مالک کا وفادار ہے. اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، چنانچہ ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو کھاتے ہیں. اور ان کے لیے ان چوپایوں میں اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے. لوگ کیوں اللہ کے سوا دوسرے معبود بناتے ہیں؟ کہ وہ ہماری مدد کریں گے. وہ معبود ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ وہ مشرکین کو خود ان بتوں کے حاضر حاضر باش لشکری ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو بت ہوتے ہیں نا اللہ کے سوا جن کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، تم ان کی حالت دیکھو. ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھے تو وہ مکھی نہیں ہٹا سکتے. ان کے اوپر ایک مجاور رکھا جاتا ہے جو ان مکھیوں کو بھگاتا ہے. اوکے. ان کے آگے جو کھانے پیش کیے جاتے وہ تو کھا نہیں سکتے. ہم تو وہ کون کھاتا ہے؟ وہ بانٹ دیتے ہیں. انسان ہی کھاتا ہے، وہ بت تو کھاتے نہیں، ہے نا. مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ تم تو خود ان کے مجاور بن کے بیٹھ کے ان کی حفاظت کر رہے ہو، ان کی مدد کر رہے ہو، ان کے اوپر مطلب ان کی صفائی ستھرائی، پھر مکھی بھگانا اور کیا کچھ وہ ساری جو خدمت ہے وہ تمہارے وہ جو مجاور ہوتے ہیں یا وہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ مدد کرتے ہیں ان کی. تو وہ کیا تمہاری مدد کریں گے؟ سوچو تو صحیح تھوڑا سا. اللہ نے عقل کیوں دیا ہے؟ اور تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ قیامت کے روز وہ تمہاری مدد کریں گے؟ کیسے؟ لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کرے. بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آپ سب کو غم ہوتا تھا جب لوگ وہ 360 بتوں کو نہیں چھوڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک الہ نہیں مانتے تھے اور شرک کرتے تھے. وہ بت کس کے تھے؟ ان کے نیک لوگوں کے. کوئی بھی نیک انسان فوت ہو جائے اس کا بت بنا دو اور پھر اس کی پوجا شروع کر دو ان کی محبت میں. یعنی اللہ سے زیادہ محبت ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت آج کل تو لوگ ولی اللہ سے کرنے لگے، جو کہ بالکل غلط ہے. اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ولی اللہ کا جو درجہ ہے زیادہ بڑا ہے رسول سے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے جبکہ ولی اللہ میں نمبر 1 پہ رسول اور انبیاء آتے ہیں. ولی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست. تو نمبر 1 پہ اللہ کے دوست رسول اور نبی ہوتے ہیں. بعد میں عام مخلوق ہوگی، عام انسان، جو دوسرے جو انسان ہے جو ایمان لا کے تقوی اختیار کر کے نیکی کے کام کرے. کوئی بھی انسان، نارمل انسان، نبی اور رسول کے درجے سے اوپر نہیں جا سکتا، ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ ایسا سوچتے ہیں واللہ عالم کہ ان کو شیطان کس طرح ان کی باتوں کو خوبصورت کر کے بتا رہا ہے اور کس طرح وہ شیطان کے پورے پورے چنگل میں آ چکے.
لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کرے. بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے, پھر یکایک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا. جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں نطفے سے پیدا ہوئے ہے نا. سبحان اللہ. سوائے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے, سب کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا ہے نا. لیکن پھر انسان کیا کرتا ہے, انسان بھول جاتا ہے کہ ایک حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے, لیکن بعد میں اس کے پاس کیا طاقت اور زبان آ جاتی ہے بولنے کے لیے, تو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں بغیر علم کے. اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تک ہم ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتے ہیں. ہم کسی جج کے پاس ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں کیا؟ جج کے پاس پہنچنے کے لیے وکیل لگتا ہے. اوکے, اچھا کسی مالے پہ جانا ہے اوپر, تو کیا ہم ڈائریکٹ مالے پہ پہنچ سکتے ہیں کیا؟ اس کے لیے ہمیں سیڑھی لگتا ہے. نعوذ باللہ. آپ اللہ کے لیے مثال بیان کر رہے ہو سیڑھی کی, اور جو ہے یعنی کہ جج کی مثال. نعوذ باللہ. جج تو ایک انسان ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجرم نے کیا کیا ہے. جو وکیل بولے وہی ماننا ہے اسے, اس نے. سبحان اللہ. قانون تو اندھا ہوتا ہے. آپ جج سے اللہ کی کمپیریزن کیسے کر سکتے ہو, یا کسی ڈاکٹر سے اللہ کی کمپیریزن کیسے کر سکتے ہو؟ ڈاکٹر تو صرف کوشش کر سکتا ہے, جب تک اللہ شفا نہ دے, اللہ حیاتی نہ دے, کوئی زندہ تھوڑی رہ سکتا ہے, یا کوئی شفا یاب تھوڑی ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھو جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں, دیکھیں مشکل کشا صرف اللہ ہے, اولاد دینے والا صرف اللہ ہے. اوکے, ہر چیز دینے والا داتا اللہ ہے, رزاق اللہ ہے. کوئی اور رزق نہیں دے سکتا, کوئی اور جب تک اللہ نہ چاہے نا کچھ نہیں دے سکتا. کسی کی مشکل کوئی نہیں دور کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ہم جو زندہ لوگ ہیں نا, ہم اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اللہ سے مانگ سکتے ہیں, ایمان لا کے عمل صالح کر سکتے ہیں. یہ چیز ہمیں مدد کرے گی. لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھیں گے, کسی اور کو حاجت روا سمجھیں گے, کسی اور کو رزق دینے والا یا اولاد دینے والا یا داتا, ایسا سب اگر کسی اور کو نام دیں گے جو اللہ کا نام ہے, جو یعنی کہ جو نام اللہ کے ہیں قرآن اور سنت سے, وہ اگر کسی انسان کو دیں گے, یا جو اللہ کے نام ہے وہ کسی انسان کا نام اللہ کو, یا اللہ کا نام انسان کو اگر دیں گے, اور اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں گے. سبحان اللہ. جیسے جج کی مثال اور پتہ نہیں کیا کیا مثالیں لوگ بیان کرتے ہیں, تو اللہ چھوڑے گا نہیں. سورہ یاسین میں اللہ نے بولا ہے کہ اور اس نے یہ جو شخص ہے نا, کیا جو جھگڑالو شخص ہے, مطلب یہ تو بھول گیا نا اپنی پیدائش کے نطفے سے پیدا کیا تھا, تو اس کو کس نے پیدا کیا اس نطفے سے؟ اللہ نے, کسی اور نے نہیں, اللہ نے پیدا کیا. لیکن وہ بھول جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں اللہ کے لیے مثال بیان کرتا ہے, اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ گلی سڑی ہوں گی. قیامت کو بھی نہیں مانتے لوگ. آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا, اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی. آپ دیکھیں جب ہری ٹہنی کو رگڑا جاتا ہے نا, تو اس میں سے چنگاری نکلتی ٹہنیوں کو رگڑنے پر. سبحان اللہ. تو یہ جو فورسٹ فائر وغیرہ لگتے ہیں اسی سے لگتے ہیں نا, جب ہوا چلتی ہے ٹہنیاں رگڑتی ہے تو آگ لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پہلے انسان کیسے آگ جلاتا تھا؟ ٹہنیوں کو رگڑ کے. تو اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے کہ سوچو نا, ایک گیلی ہری لکڑی جو ہوتی ہے وہ تو گیلی ہوتی ہے نا, اس میں موئسچر ہوتا ہے, لیکن اس کو رگڑتے ہیں تو اس میں سے آگ نکلتا ہے. تو یہ کون نکالتا ہے؟ پھر یکایک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو. یہ ایک نعمت ہے. آگ جب انسان صحیح استعمال کرے, اپنا کھانا پکاتا ہے اس سے, انسان امپورٹنٹ ہے نا اس کے لیے, تو وہ اللہ کی نعمت ہے. کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسا انسان پیدا کر دے؟ کیوں نہیں, وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا, خوب جاننے والا ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ہو جا, تو وہ ہو جاتی ہے. چنانچہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہ تھی سورہ یاسین. الحمدللہ
میں کوشش کروں گی کہ ربع پارا ہم کر لیں، تو اسی لیے تھوڑا اور یہ والے سورے کو ہم کور کر لیتے ہیں. سورہ صافات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے طاقتور، قسم ہے قطار در قطار صفیں باندھنے والے فرشتوں کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں. پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی. اوکے، سبحان اللہ. یہاں پر اصل میں آپ دیکھیے کفار مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا کے احساس دلا رہا ہے لوگوں کو کہ دیکھو یہ فرشتے جیسے اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اسی طرح تم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تم بھی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ ایک فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. اوکے، وہ الہ نہیں ہے نا. تو قسم ہے قطار در قطار صفیں باندھنے والے فرشتوں کی. تو فرشتوں کا آرگنائزیشن بتایا گیا. اور آپ دیکھیے ہم مسلمان جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں صف میں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ خاص کیا ہے مسلمان امت کے لیے کہ جس طرح فرشتے صف بناتے اس طرح ہم مسلمانوں کو جماعت میں صف بنانے کا حکم دیا گیا. اوکے، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی. اوکے، فرشتے بھی جو قرآن لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ لوگ تلاوت کرتے تھے. بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. قسم کا جواب کیا ہے؟ اللہ نے کس بات پر قسم کھائی؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے، اس بات پر اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی. اس سے پہلے آپ دیکھیں اللہ نے قرآن کی قسم کھا کے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول. ٹھیک ہے، سورہ یاسین میں. اور یہاں پر اللہ نے اپنے ایک معبود ہونے کی قسم کھائی. وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کا بھی جو کچھ انہی دونوں کے درمیان ہے، اور تمام مشرقوں کا رب، یعنی سارے ڈائریکشنز کا جو رب ہے. بے شک ہم ہی نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے، اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سن نہ پائیں. اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں. یعنی کوئی جن اگر اوپر جا کے اللہ کے کسی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کا حکم نیچے اتر رہا ہوتا ہے، اسپیشلی جب قرآن نیچے نازل ہو رہا تھا، تب اللہ نے بہت پہرے لگائے تاکہ یہ لوگ سن نہ سکے. یہ جو شیاطین قسم کے جو جنات ہوتے ہیں، انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. تو دنیا میں انہیں شہاب ثاقب مار بھگاتا ہے، اور یہ ان کی سزا ہے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے. مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچانک اچک کر لے جائے تو نہایت چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. پھر آپ ان سے پوچھئے کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا؟ کہ انسان، آپ دیکھیے سبحان اللہ، انسان کو بھلے اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، لیکن انسان اتنی بڑی بڑی مخلوق کے آگے نا، جیسے ستارے ہیں، فرشتے ہیں، اور جنات ہے، ان کی جو طاقتیں اللہ نے جو ان کو دی ہے وغیرہ، اس کے آگے انسان، جیسے پہاڑ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، زمین، تو اس کے آگے انسان کی پیدائش مطلب ایک دم معمولی ہے. سمجھے کہ اللہ نے تو کتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی، کتنی کمپلیکس چیزیں بنائی، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ، پھر آپ ان سے پوچھئے کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی جو دوسری چیزوں. بے شک ہم نے ان کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا. اوکے، چپکتی ہوئی، یعنی چپچپی جو مٹی ہوتی نا، اس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. بلکہ آپ نے کفار کے انکار آخرت پر تعجب کیا، جبکہ وہ ٹھٹا کرتے ہیں، یعنی مذاق اڑاتے تھے آخرت کا انکار کر کے. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ. آپ دیکھیں خود ان نشانی مانگتے تھے، نشانی دکھائی گئی شق القمر، تو بھی مذاق اڑایا انہوں نے اور جادو کہا. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی آپ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہو گئے. سو بس وہ اٹھانا تو ایک جھڑکی ہی ہوگی، یعنی وہ جو دوبارہ انسانوں کو اٹھانا ہے، اس میں صرف ایک زجرہ ہوگا، کہ ایک جھڑک، یعنی کہ سور میں پھونکا جائے گا اور سب لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ یکایک زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے.
اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے ہم جھٹلاتے تھے۔ اے فرشتوں، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جہنم جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو، اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یہاں پہ جوڑے سے مراد کون ہے؟ اللہ نے کہا نا فرشتوں سے کہ تم جہنمیوں کو جمع کرو، ظالموں کو یعنی مشرک کافر اور منافق کو، اور ان کے جوڑے یعنی ان کے جو فرینڈز تھے، ان کے جو ساتھی تھے جو ان کو ساتھ دیتے تھے، ان کو، ان جیسے لوگوں کو، اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو، اور انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ مطلب دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے نا، آج کیوں نہیں کر رہے؟ بلکہ آج وہ سب فرما بردار ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے آیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، پرابلم ہماری نہیں، پرابلم تمہاری ہی، ہم نے نہیں بہکایا، تم خود ہی مجرم تھے، اوکے، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکشی کرنے والے تھے، یعنی تمہیں خود ہی گناہ پسند تھا، اس لیے تم کر رہے تھے۔ پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم سبھی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ مطلب ایک گمراہ انسان سے تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ گمراہ انسان دوسروں کو بھی گمراہ ہی کرے گا نا، کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود ہی گمراہ تھے۔ چنانچہ یقیناً اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی کہ سب کو سیم اسی طرح عذاب ملے گا، پارٹنرز ہوں گے، جس طرح دنیا میں پارٹنرز تھے وہ لوگ غلط کاموں میں، اسی طرح آخرت میں بھی ان کو عذاب میں ایک ساتھ کر دیا جائے گا۔ بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا معبود نہیں، تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ بے شک تم اب دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھو گے، تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، یعنی کہ اب یہ تو عذاب والوں کا ہے نا، ابھی تک اللہ نے نافرمانوں کا بتایا، اب اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جس کو چنتا ہے نا اور ہدایت دیتا ہے، وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ انہی لوگوں کے لیے مقررہ روزی ہے، یعنی جنت کے لذیذ پھل، اور وہ لوگ معزز ہوں گے، نعمت کے باغوں میں ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے تختیوں پر وراجمان ہوں گے، ان کے لیے جاری چشمے سے شراب بطور شرابن طہور کا بھرا ہوا جام پھیرا جائے گا، سفید رنگ بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی، یعنی کہ جنت کا جو جنت میں 4 نہریں، شہد، دودھ، شراب، اوکے، اس طرح سے، تو نہ ان سے وہ جنت کی شراب جب پیئیں گے تو اس سے سر بھی نہیں چکرائے گا، اوکے، اور نہ وہ اس سے مدہوش ہوں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والی غزال چشم، یعنی کہ خوبصورت آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں، ان کو بطور نکاح کرایا جائے گا حوروں سے، گویا کہ وہ پردوں میں چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک میں اور دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، یعنی کہ ایک تھا جس کو میں جانتا تھا، جو کہتا تھا کہ کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی اٹھا کر بدلہ دیے جائیں گے؟ وہ جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، یعنی وہ جو دنیا میں اس کے ساتھ مطلب اٹھتا بیٹھتا تھا، جو قیامت کا انکار کرتا تھا، وہ جنت میں نظر نہیں آئے گا، تو وہ بولے گا کہ وہ کہاں گیا، وہ تو نہیں دکھ رہا یہاں پر، تو وہ جہنم میں جھانک کے دیکھے گا، تو جہنم میں وہ شخص اس کو دکھائی دے گا، پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، وہ اس سے کہے گا اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، یعنی اگر میں تیری باتوں میں آتا دنیا میں تو میرا بھی انجام تیری طرح ہوتا تھا، اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوں مجرموں میں سے ہوتا۔ سبحان اللہ، اس لیے ہمیں بہت الرٹ رہنا ہے کہ ہم کس سے دوستی کرتے ہیں، کس کی بات مانتے ہیں۔ جنتی ساتھیوں سے کہے گا تو کیا پس اب ہم مرنے والے نہیں؟ اپنے پہلی بار مرنے کے سوا اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا؟ اب جنتی مطلب خوشی سے کہے گا کہ اچھا اب ہمیں عذاب بھی نہیں اور ابھی آئندہ ہمیں موت بھی نہیں، بلا شبہ یہ تو بڑی کامیابی ہے۔
سبحان اللہ. عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے. اوکے. تو یہاں پر میں روکوں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیے جنت کے لیے ہمیں یہ محنت کرنا چاہیے. یہ جو کامیابی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ہم سے نا، اس کے لیے ہم نے محنت کرنا چاہیے. اوکے. ایمان لا کے نیک عمل انشاءاللہ. ہم نے دیکھا کہ پچھلی جو آیتیں تھی اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جنتی اور جہنمیوں کے بارے میں بتایا. اس میں اللہ نے ایک بات بتائی کہ جو جنتی ہے وہ یاد کریں گے دنیا میں جو ان کا ایک ساتھی تھا اس کے بارے میں، کہ وہ یہاں جنت میں نظر نہیں آ رہا. اور کیونکہ وہ کیا کہا کرتا تھا کہ بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، مطلب تم بھی مانتے ہو کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو اب وہ لوگ اس ساتھی کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کو قیامت پہ یقین نہیں تھا. پھر وہ جہنم میں جھانک کر دیکھتے ہیں. تو جب جہنم میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو جہنم کے درمیان میں وہ انہیں دکھائی دیتا ہے. تو وہ کیا کہ جب وہ دکھتا ہے جہنم میں وہ شخص، تو اس وقت شکر کرتے ہیں. جو جنتی ہے نا وہ لوگ شکر مناتے ہیں کہ اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تو پھر میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. سب سے بڑا نقصان، ہمیشہ کا نقصان. اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوئے مجرموں میں سے ہوتا. یعنی وہ کس بات پر شکر منا رہے کہ میرے رب کا فضل ہوا کہ اس نے مجھے تجھ سے بچا لیا، کہ میں تیری باتوں میں نہیں آیا، ورنہ میرا بھی حشر وہی ہوتا جو تیرا ہوا ہے. جنتی ساتھیوں سے کہے گا تو کیا بس اب ہم مرنے والے نہیں؟ پوچھے گا کیا مطلب اب ہمیں موت نہیں؟ اپنے پہلی بار مرنے کے سوا اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا. بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. تو مطلب جنتی کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. اوکے. کیونکہ ایک بار جنتی جنت میں چلے جائے سبحان اللہ تو وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے. آپ دیکھیں دنیا میں بڑی سے بڑی چیز، اچھی سے اچھی چیز نہ پرانی ہو جاتی ہے، انسان اوب جاتا ہے. لیکن جنت کی کامیابی ایسی کامیابی ہے نا کہ انسان وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہے گا. اور اس کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ ابھی آئندہ موت بھی نہیں ہے اور آئندہ مطلب عذاب بھی نہیں ہوگا کبھی. اس چیز کا دیکھو دنیا میں ہمیں نا ٹینشن لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں عمل قبول ہوا یا نہیں، پتہ نہیں مجھ سے تو اتنی غلطی ہوتی ہے، میرا کیا بنے گا. تو ایک طریقے سے ہمیں خوف بھی رہتا ہے امید کے ساتھ ساتھ. تو جنت میں کیا ہے؟ صرف خوشیاں. وہاں پہ وہ خوف نہیں ہوگا، وہ غم نہیں ہوگا، وہ انسیکیورٹی نہیں ہوگی. اوکے. تو وہ کیا کہیں گے خوشی سے جنتی کہ بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے. تو آج دیکھیے اگر ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ میں کیوں صبر کروں، میں کیوں اچھی بنوں، میں ہی سارے فرض کیوں ادا کروں، تو اس جنت کے لیے ہم نے کرنا ہے. کس لیے کرنا ہے؟ عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو پتا ہے ہمیں نا اپنا ایگو ہٹانا پڑتا ہے، اپنی انا کو کچلنا پڑتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہ کر اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہوتا ہے، ہر امتحان پر صبر کرنا ہوتا ہے اور ہر نعمت پر شکر کرنا ہوتا ہے. تب جا کے یہ کامیابی ملتی ہے. اگر ہم اکڑیں گے، اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم نے کرنا چاہیے تو کامیابی نہیں ملتی. اگر ہم پوری زندگی اسی میں بتا دیں گے نا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس لیے میں نے ایسا کیا، اس نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گی، اور میں تو کبھی معافی نہیں کروں گی. نہ خود کو معاف کرتے ہیں، نہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، درگزر سے کام ہی نہیں لیتے، اور ہمیشہ تانے اور ہمیشہ کڑوی باتیں، اور کبھی کسی کو اپریشیٹ نہ کرنا، کبھی کسی کو ایڈمائر نہ کرنا، کبھی ان کو تھینک یو نہ بولنا. اوکے. کبھی ان کو ویلیوڈ فیل نہ کرانا کہ آپ میرے لیے امپورٹنٹ ہو. اپنے شوہر کے لیے اسپیشلی، کیونکہ ابھی ہمارا ریلیشن شپ ماسٹری ہوا ہے تو ہم تو پورے اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں الحمدللہ. بہت سی بیویوں کو یہ سوال آتا ہے نا کہ میں ایک اچھی بیوی کیوں بنوں جنت پانے کے لیے، جنت کے لیے کہیں اللہ دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا. میں ایک اچھی ماں کیوں بنوں، میں ایک اچھی بیٹی کیوں بنوں.
میں ایک اچھی انسان کیوں بنوں؟ کیونکہ مجھے اللہ دینے والا ہے، مجھے اللہ سے چاہیے، اللہ کے پاس میرا اکاؤنٹ چل رہا ہے، مجھے بندوں سے چاہیے نہیں، بندے مجھے کیا دیں گے؟ اوکے، میں دینے والی بنوں نا، اللہ تعالیٰ مجھے ذریعہ بنائے ان کے لیے، جو بھی ان کو چاہیے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے ان تک پہنچائے. لیکن مجھے کسی کا محتاج نہیں بننا ہے. کوئی سامنے سے دیتا ہے، ہم دیتے ہیں تو پلٹ کے ہمیں بہت ملتا ہے، اس سے زیادہ ملتا ہے جتنا ہم دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے. الحمدللہ، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت، نرمی، عزت سب ڈال دیتا ہے جب ہم اللہ کی خاطر کرنا شروع کرتے ہیں. کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا دوزخ میں چھوہر کا درخت؟ کیا چاہیے خود ڈیسائیڈ کرو. آئی ہوپ سو کہ میں صحیح اس پر ہوں نا بہنوں؟ پلیز مجھے بتائیے، کوئی کنفرم کیجیے. کل ہماری یہی آیتیں ہوئی تھی، یہیں سے مجھے سٹارٹ کرنا تھا. پتہ نہیں کیوں میرے ذہن سے بھی نکل چکا ہے، میں نے چیک نہیں کی. آپ میں سے کوئی کچھ کہہ نہیں رہا ہے، بتا نہیں رہا ہے، ٹائپ کر کے بتائیں تو پھر کنفرم ہو جائے نا. کل آپ نے مارک کیا تھا، کہاں تک سنے آپ؟ میں دیوار کو پڑھا رہی ہوں. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر فاطمہ، مجھے آپ ہی سے یہ اچھی والی امید تھی کہ انشاءاللہ اگر میری فاطمہ ہوگی نا وہ ضرور آنسر دے گی. ماشاء اللہ تبارک اللہ، جزاک اللہ خیر. میری امیدوں پہ پوری اترنے کے لیے جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بلا شبہ ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا. یہ جو زخم کا درخت تھا نا، تو جو کفار تھے وہ لوگ بڑا ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اچھا یہ ہے. تو اللہ نے ان کو آزمائش بنا دیا. بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزک کی تہ سے اگتا ہے، اس کا پھل گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں. تو بلا شبہ وہ دوزخی اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھریں گے. اور آپ دیکھیے سبحان اللہ، وہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ وہ کھایا نہیں جائے گا، زبردستی ٹھوسا جائے گا، اور اس سے بھوک بھی نہیں مٹے گی. اور سبحان اللہ بہت تکلیف ہوگی ان کو. پھر اس پر بے شک ان کے لیے پینے کو گرم کھولتا پانی کا آمیزہ ہوگا. یعنی کہ ان کو پھر سبحان اللہ اس کے اوپر سے یعنی کہ پہلے تو زخم، پھر اس کے اوپر سے کھولتا پانی، تو ان کا تو سب انتڑیاں باہر نکل جائے گی. یہ حال ہوگا ان کا، سارا کچھ گل کے پگھل کے نکل جائے گا. سبحان اللہ، اتنی سخت سزا دی جائے گی. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، آمین یا رب. پھر یقیناً ان کی واپسی بھڑکتی آگ کی طرف ہوگی. یعنی اگین، یعنی کھلا پلا کے کھانے پینے کا سزا دے کے پھر واپس ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، پھر ان کو بھونا جائے گا. بلا شبہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا، ان کے باپ دادا گمراہ تھے تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے جاتے تھے، اپنی عقل استعمال نہیں کی. اللہ نے جو آنکھ کان دل دیا تھا وہ استعمال نہیں کیا، اندھے بن کے ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے ان کی محبت میں. اور بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے. پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے. آپ دیکھیں صرف اللہ کے چنے ہوئے بندے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے بنائے، جو عقیدے میں، ایمان میں، فرما برداری میں صحیح ہو، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ باقی سب کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں چنے ہوئے بندوں میں سے بنائے، آمین یا رب. اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا، تو دیکھو ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں. اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دی. اب آپ دیکھیں، جب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد میں ظلم سہ کر، صبر کر کر کے، جب ان کو احساس ہوا اب تو کوئی بچا ہی نہیں مسلمان ہونے والا، اب تو یہ کافر ہی رہیں گے، ان کی نسلیں بھی کافر رہیں گی، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ نے ان کو نجات دیا اور کافروں کو غرق کر دیا. اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والے بنا دیا، اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. آپ دیکھیے، یہ ہوتا ہے وہ انعام جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے. نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو. آپ دیکھیے، سلامتی اگر ہمیں چاہیے نا، تو بھلے
حق پر ہم اکیلے کھڑے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ اس حق پر کھڑے رہیں، پہلے حق کو جانیں، اس پر یقین کریں، پھر اس پر جم جائیں موت تک، چاہے اکیلے ہوں، کیونکہ کامیابی حق پر کھڑے رہنے والوں کے لیے، سلام ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی اسی نوح علیہ السلام کے گروہ سے ہے، ان کی نسل میں سے بھی ہے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس پاک صاف دل کے ساتھ آیا، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، سلامت دل، پاک صاف دل، کسی کے لیے کوئی میل کچیل نہیں، اور اللہ کے لیے بھی محبت، لوگوں کی خیر خواہی۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ پھر رب العالمین کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ تب اس نے ایک نگاہ ستاروں پر ڈالی، پھر کہا بے شک میں تو بیمار ہوں۔ ان کو اچھا فیل نہیں ہوا، یہ ستاروں کی عبادت کر رہے، یہ کیا ہے، یہ تھوڑی عبادت کے لائق ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر وہ ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوا، یعنی کہ جب ان کی قوم چلی گئی تھی عید منانے کے لیے، اور انہوں نے سبحان اللہ، مطلب یا تو واقعی وہ اندر سے اچھا فیل نہیں کر رہے تھے، یا وہ بہانہ تھا، جو بھی تھا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب سب چلے گئے اور صرف بت تھے تو وہ بتوں سے بات کرنے لگے، کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ پھر وہ انہیں دائیں ہاتھ سے مارتا ہوا متوجہ ہوا، پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں اور ہمارے اعمال کو کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیے، جب ہم کچھ کرتے ہیں نا، اس کی طاقت اللہ دیتا ہے، اس کو ہونے اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ ہونے نہ دے، اور اگر اللہ اس چیز کی ہمیں طاقت نہ دے، اگر ہمیں توفیق نہ دے، تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ ہمارا بھی خالق ہے، ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ اوکے؟ اور کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ، اس میں آگ جلاؤ اور اسے دہتی آگ میں ڈال دو۔ اب جب آپ دیکھیں کچھ چل نہیں پڑی تو پھر جان سے مارنے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے انہیں ہی نیچا دکھا دیا، کیونکہ آگ نے جلایا ہی نہیں۔ اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب، مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ چنانچہ ہم نے اسے بہت حلم والے لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے یقیناً ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اس بیٹے نے کہا ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ اوکے، وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب اصل میں وحی تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ دیکھیں، جس کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے نا، تو اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کی، یعنی کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور سے اس طرح پیار کرتے ہیں نا کہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اس طرح اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر آزما کے دیکھتا ہے کہ اس کے اب یہ ثابت ہو کہ کون اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ یا وہ جس سے یہ محبت کر رہا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی ہے، اسماعیل علیہ السلام، تو باپ کو تو نیچرلی محبت ہوگی بیٹے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور بیٹا بھی اتنا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتایا نا کہ اللہ نے ان کو جو بیٹا دیا وہ حلیم تھے۔ اوکے، یعنی بہت حلم والے، نرم مزاج، بہت ان کے اندر کنٹرول تھا، یعنی اوکے، صبر کرنے والے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ انہوں نے، آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کہ یہ خواب آیا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بس اللہ کا حکم آ گیا اب تو میں نے یہ کرنا ہے، میں نہیں جانتا تمہاری رائے کیا ہے اور تم کیا چاہتے ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، بس میں نے تو یہ کرنا ہے، اللہ نے کہا ہے میں کر کے ہی رہوں گا۔ ایسی باتیں نہیں کہا انہوں نے اپنے بیٹے سے کتنے پیار سے پوچھا کہ دیکھو اللہ نے یہ خواب دکھایا ہے اور اس میں آپ کی رائے کیا ہے۔
اور بیٹا بھی اتنا سمجھدار اور اتنا صبر والا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان اللہ کا حکم ہے نا تو آپ کیجئے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا. اوکے. پھر جب دونوں مطیع ہو گئے، یعنی دونوں فرما بردار ہو گئے، باپ اور بیٹا دونوں، اور اس باپ نے اس بیٹے کو پیشانی کی ایک جانب لٹا دیا اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. بلا شبہ یہ تو کھلی آزمائش ہی ہے، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک اور عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو دیا. یعنی کہ سبحان اللہ، اللہ نے اس کی جگہ سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس کی جگہ مینڈا جو ہے ذبح ہوا اللہ کے حکم سے. اور لیکن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے لیے اللہ سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں، سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے اللہ ہے نا. بیٹے کی محبت اللہ کے خاطر، باپ کی محبت اللہ کے خاطر، سب کچھ اللہ کے خاطر. اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے جب اس طرح جب اللہ کی ہم فرما برداری کرتے ہیں نا تو باقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مثال بنا دیتا ہے کہ ان کو لوگ اچھے سے یاد کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سب کے لیے محبوب ہیں، یعنی جتنے بھی ریلیجنز ہیں نا، جو ابراہیم علیہ السلام کے یہودی جو ہیں، عیسائی جو ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور مسلمان تو ہیں ہی ہیں، سبحان اللہ، سب ان کو رسپیکٹ کرتے، سب ان کو پیار کرتے اور سب کے لیے وہ رول ماڈل. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. دیکھیے اگر ہم سلامت ہونا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے فرما بردار بنیں، اللہ کو سب سے امپورٹنٹ بنائے اپنی زندگی میں، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے نا، اسی کو جا کے حساب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا انسان جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، وہ انسان سلامت ہو جاتا ہے ہر چیز سے، ہر مشکل ہر پریشانی سے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں وہ سلامت ہو جاتا ہے. ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اللہ گواہی دے رہے ان کے ایمان کی، اللہ ہر نبیوں کے ایمان کی گواہی دیتا تھا. اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، یعنی بیٹے کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کو. اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی. آپ دیکھیں بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، اللہ سبحان تعالیٰ نے دونوں پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر بھی، کیونکہ ان کے نسلوں میں سے سارے نبی آئے، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تو بہت سارے نبی آئے، تو برکت عطا کی، برکت نازل کی. اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکی کرنے والا اور کوئی اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والا ہے. اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی. چنانچہ وہی غالب آئے، یعنی کہ فرعون بھلے کتنا بھی پاورفل تھا لیکن بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دیا. اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح کتاب دی، یعنی تورات، اور ہم نے ان دونوں کو راہ راست کی ہدایت دی، اور ہم نے ان دونوں کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا. جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ کیا تم بال، یہ بت کا نام، ٹھیک ہے، ان کے بت کا نام تھا بال، تو کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے. پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، لہٰذا یقیناً وہ سب عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے. اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا. الیاسین پر سلام ہو، یہ الیاس علیہ السلام کا ہی نام ہے. بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اور ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور بلا شبہ لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. جب ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے، جو یعنی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا. اور بلا شبہ ہم صبح کو ان کی تباہ شدہ
اور بلا شبہ تم صبح کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو، یعنی سفر کے دوران، اور رات کو بھی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بے شک یونس علیہ السلام یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر کشتی والوں نے کرا ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا، مطلب کرے میں ان کا نام آیا، ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، تب اسے مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا، وہ پچھتا رہے تھے کہ میں اللہ کے حکم آنے سے پہلے کیوں ہجرت کر گیا، کیوں نکل گیا وہاں سے۔ پھر اگر وہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آپ دیکھیے، تسبیح کے وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اگر ہم بھی اپنے دکھوں، غموں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، اپنی مشکلات سے نجات چاہتے ہیں، اس کا طریقہ ہے تسبیح کر کے اللہ کو پکارنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا انہوں نے، استغفار کیا انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا انت، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس میں بہت پاور ہے۔ سبحانک، اللہ کی پاکی بیان کی کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے ان کو نجات دی۔ جب ایک انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اسے نجات دیتا ہے۔ اوکے میری بہنوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔